नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल जासिया आयात नंबर 14 से 23 तक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुलिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले ईमान से कह दीजिए कि वो दरगुजर करें उन लोगों से जो अल्लाह के दिनों की तवक्को नहीं रखते। इस आयत के मज़मून से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सूरत मक्की दौर के तकरीबन वस्त में नाज़िल हुई है। गोया इस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को शुरू किए हुए 5-6 साल ही हुए थे, यानी अभी अहले मक्का पर तमाम हुज्जत नहीं हुआ था और अभी उनके लिए मज़ीद मोहलत जो थी वो दरकार थी। चुनांचे अहले ईमान को तलकीन की जा रही है कि मुशरिकीन के मुखालफाना रवैये से दिल बर्दाश्ता ना हो, हिम्मत ना छोड़ें। ये जहालत में डूबे हुए गुमराह लोग हैं, उन्हें अय्याम अल्लाह के बारे में कोई खटका और अंदेशा है ही नहीं, उन्हें अदराक ही नहीं, समझ ही नहीं कि जिस माजी अजाब ने माजी की बड़ी बड़ी अक़वाम को निस्त नबूद कर दिया था वो उन पर भी आ सकता है। लिहाजा अभी आप लोग उनसे दरगुजर करें और उनके मामले में जल्दी करते हुए ये ना सोचें कि नामालूम अल्लाह ने उन्हें इस कदर डील क्यों दे रखी है, उन्हें इतनी मोहलत क्यों दी जा रही है और ये कि उन पर अजाब मौत आ क्यों नहीं जाता। असल बात यह है कि अल्लाह ताला उन्हें अभी भी मज़ीद मोहलत देना चाहता है। लियज्ज़िया कौमम बिमा कानू यक्सिबून, ताकि अल्लाह बदल दे कौम को उनकी अपनी कमाई के मुताबिक। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन अस्साअ फअलैहा सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। जिस किसी ने अच्छा काम किया तो उसने अपने ही भले के लिए किया और जिस किसी ने बुरा काम किया तो उसका वबाल भी उसी पर होगा, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटा दिए जाओगे। वलक़द आतैना बनी इसराईल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, और हमने बनी इसराइल को अता की किताब, हुकूमत और नबूवत। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन, और हमने उन्हें अता की बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें और उन्हें हमने तमाम जहान की कौमों पर फजीलत दी। उन लोगों का निस्बती ताल्लुक़ अगरचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, लेकिन जिस कौम का नाम बनी इसराइल है वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। हज़रत यकूब का लक़ब जो था वो इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था और आपकी 12 बेटों की औलाद से 12 कबीले वजूद में आए जो बनी इसराइल कहलाए। कुरान हकीम में बनी इसराइल को फजीलत से नवाजे जाने का जिक्र बारहा आया है और इस फजीलत का एक पहलू यह भी है कि उनके यहाँ नबूवत का वो सिलसिला जो 2 पैगंबरों हज़रत मूसा और हज़रत हारून से शुरू हुआ 1400 बरस तक बगैर किसी वक्फे और इनक़ता के जारी रहा। उस दौरान उनके यहाँ पै दर पै नबी आए और नबूवत की कड़ी के साथ कड़ी यूँ मिलती गई कि एक मुसलसल जंजीर बन गई। फिर जिस तरह से जंजीर का आगाज़ 2 पैगंबरों से हुआ था और इसी तरह इसका अख्ताम भी 2 पैगंबरों यानी हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर हुआ। बहरहाल जितने अंबिया बनी इसराइल की तरफ आए, दुनिया में किसी और कौम की तरफ इतने अंबिया नहीं आए। अक़वाम आलम पर बनी इसराइल की ये फजीलत आज भी कायम है। उसके अलावा बनी इसराइल के हवाले से हमारे लिए असल समझने की बात यह है कि वो लोग जब दीन की तरफ पीठ फेर कर दुनिया में मशगूल हो गए, अयाशियों में पड़ गए, आखिरत को भूल गए, तो अल्लाह ताला की तरफ से फजीलत की हामिल इस कौम पर जिल्लत और मस्कीनत थोप दी गई। अल्लाह ने कहा वज़ुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कनतु, और इस फैसले का ऐलान कुरान पाक में सूरत बकरा और आल इमरान में किया गया। चुनांचे बनी इसराइल की तारीख में आज हमारे लिए इबरत का सम्मान है। हम पर भी अल्लाह ताला ने अपना खसूसी फजल और एहसान फरमाया है कि हमें उसने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया और अपनी आखिरी किताब से नवाजा। मगर हमने भी जब दीन की तरफ से पीठ फेर ली और आखिरत को भूल कर दुनिया ही को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया तो हमारे हिस्से में भी वैसे ही जिल्लत और मस्किनत आई। चुनाचा आज दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, मगर अक़वाम आलम के दरमियान उनकी हैसियत जो है वो किस नमी पर सद के बैया केस थी कि आज बैन अल-अक़वामी मामलात के बारे में किसी भी फोरम पर मुसलमान ममालिक की राय पूछने की ज़हमत तक नहीं की जाती, बल्कि अब तो मुसलमानों के जो
اپنے معاملات ہیں ان کی بھاگ دوڑ بھی غیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس موضوع پر مزید جو معلومات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کی جائیں گی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں عطا کی دین کے معاملے میں واضح ہدایات۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض باہمی زدم زد کے باعث۔ یعنی کتاب اللہ کی واضح تعلیمات ان لوگوں تک پہنچ چکی تھیں، اس کے باوجود بھی ضد بازی کی بنیاد پر ان کے اندر شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور انہی اختلافات کی وجہ سے یہ قوم مختلف گروہوں میں بٹ گئی۔ پہلے یہودی اور نصارہ الگ الگ ہوئے، پھر ان دونوں گروہوں کے اندر باہمی زدم زدی کے باعث مزید کئی فرقے بن گئے۔ بہرحال ان اختلافات سے تفرقہ بازی جنم لیتی ہے، جس کے باعث بالاخر اس قوم کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی صفوں میں اگر اختلاف ہو تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قائم کر دیا دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر، تو آپ اسی کی پیروی کریں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسل اسی دین کی دعوت کے لیے مبعوث ہوئے۔ سورہ شورى میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور جس کی وہی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ بہرحال امر اللہ یعنی اللہ کا دین تو شروع سے ایک ہی ہے، البتہ ہر زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے شریعتیں جو ہیں وہ مختلف رہیں۔ مثلا شریعت موسیٰ علیہ السلام کے بعض احکام شریعت محمدی کے بعض احکام سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل مقرر فرما دی ہے، اور تم پر تمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ چنانچہ اب آپ اور آپ کے پیروکار اسی شریعت کا اتباع کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ ظالم یعنی مشرک لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ اللہ مددگار ہے متقین کا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ ہیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کرتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے؟ سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہی ہو جائے، بہت بڑا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی قیامت کے حساب اور آخرت کی زندگی کے بارے میں عقلی اور منطقی سطح پر یہ ایک مضبوط دلیل ہے کہ اگر دنیا کے نیکوکاروں کو کوئی اجر و انعام نہ ملے اور مجرموں کو اپنے جرائم کی سزا نہ بھگتنی پڑے اور نیک اور بد سب برابر ہو جائیں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ دنیا میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو حرام اور حلال کی تمیز ختم کر کے اور جائز ناجائز کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا حق نہیں مارتے، وہ فاقوں سے رہنا برداشت کر لیتے ہیں مگر حرام نہیں کھاتے۔ اب فرض کریں کہ دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی ہو، نہ آخرت ہو اور نہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہو، نہ نیک اور دیانتدار لوگوں کے لیے کوئی جزا ہو اور نہ برے لوگوں کے لیے کوئی سزا، تو ایسی صورت میں قاتلوں، لٹیروں اور ظالموں کے تو گویا وارے نیارے ہو جائیں گے، جبکہ نیک، شریف اور دیانتدار قسم کے لوگ سراسر گھاٹے میں رہ جائیں گے۔ اس لیے اگر قیامت قائم نہیں ہوتی، نیکوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا نہیں ملتی اور بدکاروں کو ان کے کرتوتوں کا ہم لحاظہ نہیں بھگتنا پڑتا،
تو یہ بنی نوح انسان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، چنانچہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ہی منکر ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اس میں یہ جو مضمون ہے یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 میں بھی آ چکا ہے، اور یہ توحید عملی کا مضمون ہے، اور اس میں اپنی عطایت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرو۔ سورۃ زمر میں بھی یہ تکرار کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے کہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنا شرک ہے، اور محلوق میں سے کسی کی ایسی اطاعت کرنا بھی شرک ہے جس سے خالق کی معصیت کا ارتکاب ہوتا ہو۔ اس کے بعد سورۃ مومن میں بھی توحید عملی کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ سے دعا کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اس طرح ان دونوں صورتوں میں توحید عملی کا مضمون اپنے خارج اور داخلی دونوں پہلوؤں میں سے ایک فرد کی حد تک جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا یہ اعلان کہ اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور سورۃ کہف کی آیت نمبر 26 کے الفاظ ہیں اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ اب ایسے واضح احکام کے بعد اگر کوئی انسان حاکمیت مطلق کا دعویٰ کرے تو یہ گویا خدائی کا دعویٰ ہے، اور یوں یہ شرک کی بدترین شکل ہے۔ اور اسی شرک کا لمبردار نمرود تھا، اور اسی جرم کا مرتکب فرعون بھی ہوا، اور سورۃ زخرف میں فرعون کے نعرے کا جو نعرہ شرک ہے اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم میں ڈنڈورا پٹوا دیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ تمام نہریں میرے حکم کے تحت نہیں بہتی؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ شرک فی الاطاعت کا دوسرا پہلو انفراطی ہے۔ اس آیت میں ایسے شخص کی مثال بیان ہوئی ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نفس کی خواہش پر چلنے کا طرز عمل اپنا رکھا ہے، اور وہ اپنے نفس کے تقاضوں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا۔ ایسے شخص نے اپنے عمل سے گویا ثابت کر دیا کہ اس کا معبود اللہ نہیں بلکہ اس کا نفس ہے، اور وہ حقیقت میں اللہ کا نہیں اپنے نفس کا بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخص کو درہم و دینار کا بندہ قرار دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، کہ دراصل وہی شخص ہے جو دولت کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور حلال و حرام کی تمیز کو بالکل پس پش ڈال چکا ہے۔ اب اس کے والدین نے اس کا نام عبد الرحمن ہی کیوں نہ رکھا ہو، لیکن اس کے عمل سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں وہ عبد الدینار ہے۔ بہرحال کیا ہم لوگوں نے کبھی ایسے شخص کی عبرتناک حالت پر غور کیا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اس علم کے باوجود۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو یا اللہ پائے کا محقق ہو یا کوئی نامور سائنسدان ہو، مگر جس انسان نے اپنے نفس کا بندہ بن کر رہنا قبول کر لیا ہو، اس کی علمی اہلیت اور سائنٹیفک اپروچ اسے نہ تو اللہ کی اطاعت کی راہ دکھا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے دل کو ایمان اور اللہ کی معرفت کے نور سے منور کر سکتی ہے۔ ایسے بدقسمت لوگوں پر ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ، کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی اس مہر اور اس پردے کی کیفیت کا
اگر ہمیں مشاہدہ کرنا ہے تو آج کے ہم سائنسدانوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 7 سمندروں کے پانی کو کھنگال مارا ہے، پوری زمین کے ذرے ذرے کی چھان پھٹک کر چکے ہیں، خلا کی وسعتوں کے اندر بھی وہ جھانک آئے ہیں۔ غرض سائنسی کرشموں کے سبب انہوں نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو کھولا ہے، لیکن پوری کائنات میں اگر انہیں نظر نہیں آیا تو ایک اللہ نظر نہیں آیا۔ مذکور پردہ ان کی آنکھوں میں اس قدر موٹا ہو چکا ہے، دبیز ہو چکا ہے کہ اس پوری کائنات میں کائنات کے خالق کا انہیں کہیں سراغ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ انہیں ہدایت کی جو ہے وہ روشنی نہیں ملتی۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ نہ ہونے دے۔ اللہ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔